बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेसन में अब हम इंशाअल्लाह सूरह अल-बुरूज का ट्रांसलेशन देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। व कसम, समा आसमान, यानी आसमान की कसम, ज़ात वाला, बुरूज बुर्जों वाला। बुरूज बुर्ज की जमा जिसके मायने बुलंद इमारत और महल के हैं। आसमान की बुर्जों से क्या मुराद है, इसके मुतालिक शाह अब्दुल कादिर साहब सूरह फुरकान के फ़वाइद में बताते हैं, आसमान के 12 हिस्से हैं, इनका नाम बुर्ज, हर एक पर सितारों का पता, ये हदें रखी हैं हिसाब को। और सूरह हजर के फ़वाइद में ज़रा तफसील से रोशनी डालते हैं। हक़ ताला बंदों से वो खिताब करता है जो ये समझें। इनके उर्फ़ में, यानी कि इंसानों की समझ में, आसमान ने मशरिक़ से मगरिब तक और मगरिब से मशरिक़ तक 12 फाँक हैं। जैसे खरबूजा वही 12 बुर्ज हैं, और सूरज बरस दिन में सब तय करता है। मौसम गर्मी और सर्दी से इससे बदलता है। गर्मी से मी आता है और मी से दुनिया बसती है, और रौनक आसमान की सितारे हैं। तो बहरहाल इंशाअल्लाह जब हम इसकी तफसील देखेंगे तब हम बुरूज की तफसील देखेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर आसमान की कसम खाई है जो कि बुरूज वाला है। और बुरूज से एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इसकी तफसील क्या है, वो इंशाअल्लाह फिर हम तफसीर में देखेंगे। वल यौमिल मऊद, और कसम है दिन की, अल-यौम दिन, मऊद वादा क्या हुआ, वादा किए हुए दिन की। मऊद कहते हैं वादा क्या हुआ। व शाहिदिन व मशहूद, और शाहिद यानी हाजिर होने वाला, और मशहूद जहाँ हाजिर होते हैं। शाहिद के मायने गवाह, हाजिर होने वाला, बताने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी में से है, क्योंकि आप क़यामत में उम्मत के गवाह होंगे। और मशहूद के मायने हाजिर किया गया, यानी सब लोग क़यामत के दिन अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे। तो कसम है शाहिद व मशहूद की, यानी हाजिर होने वाला और जो हाजिर होते हैं या जहाँ हाजिर होते हैं। क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद, क़ुतिला कत्ल किए गए या कत्ल किया गया, क़ुतिला कत्ल किया गया। अस्हाब लोग, साथी, रफ़ीक। अस्हाब कहते हैं साथी रफ़ीक को, साहिब की जमा है जिसके मायने साथी और कभी मालिक के भी आते हैं। अस्हाबुल उख़दूद खाया खोदने वाले या खंदक़ें खोदने वाले। अस्हाबुल उख़दूद से खुदा के वो दुश्मन मुराद हैं जिन्होंने गढ़ों और खाइयों में आग दहका कर अल्लाह के परिस्तारों को नज़र आतिश किया था। तो हलाक किए गए या हलाक कर दिया गया अस्हाबुल उख़दूद को, खंदक वालों को। अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, आग, अगर अन्नार चूँकि अलिफ लाम है तो अन्नार तो दा फायर, कौन सी आग, ज़ातिल वक़ूद, ईंधन वाली आग। तो ईंधन वाली आग से क्या मुराद है, ये भी इंशाअल्लाह हम तफसीर में इसको देखेंगे। वक़ूद कहते हैं वो ईंधन जो जिससे आग जलती है। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, इज़ जब, हुम वो प्लूरल में वो सब, अलैहा उस पर थे, क़ुऊद बैठे हुए। क़ुऊद के जो है वो जमा है कायद वाहिद के, बैठने वाले या बैठे हुए। तो मुकम्मल तर्जुमा जब वो इस पर बैठे हुए थे, यानी कि वो उस खंदक जिसमें आग लगी हुई थी उसके करीब वहाँ पे वो बैठे हुए थे और वो मुसलमानों को आग में डाल रहे थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद, व और हम वो सब प्लूरल में, हम सब प्लूरल के लिए होता है, दे, अला पर, मा जो, यफ़अलून वो करते हैं, या यहाँ पर वो करते थे प्लूरल में, बिलमुमिनीन
مؤمنین کے ساتھ، مؤمن سنگولر، مؤمنین جمع ہے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود اس کے وہ گواہ تھے، اس کو وہ دیکھتے تھے، شہود اپنے آنکھوں سے دیکھنے والے، حاضرین موجودین، شاہد کی جمع ہے، جیسے سجود جو ہے وہ ساجد کی جمع ہے، تو مکمل معنی ہوئے، اور وہ جو مومن کے ساتھ کرتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید، اور ما نہیں، اب دیکھیں یہاں پر ما جو ہے وہ نہیں کے معنی میں، پچھلی آیت میں یہ ما جو ہے وہ جو کے معنی میں تھا، تو ما کے دونوں معنی جو بھی ہے اور نہیں بھی ہے، تو وہ کانٹیکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہیں پر وہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ وہ جو کے معنی میں۔ تو وما نقموا، وہ نہیں، نقموا بدلہ لیا، یہاں پہ نقموا کے معنی بدلہ لیا موجود ہے، ویسے نقموا کے معنی ہیں انہوں نے برا جانا یا نہ جانا، انہوں نے قابل عیب نہ سمجھا یا قابل عیب سمجھا۔ تو نقموا کے معنی کسی چیز کو برا سمجھنا، پلورل کے لیے، جمع مذکر غائب پلورل میں ہے، تھرڈ پرسن کے لیے اور میسکولن کے لیے، انہوں نے پلورل میں برا جانا یا اس کو قابل عیب سمجھا۔ تو وما نقموا، انہوں نے اس کو برا نہیں سمجھا، یعنی کہ اس کو غلط نہیں سمجھا، قابل عیب نہیں سمجھا، منہم ان میں سے، من سے، ہم وہ ان میں سے، الا سوائے اس کے، مگر بجز، ان یؤمنوا باللہ کہ وہ ایمان لائے، یؤمنوا وہ ایمان لائے، پلورل میں یہ بھی جمع ہے مذکر غائب، باللہ اللہ کے ساتھ یا اللہ پر، العزیز غالب، الحمید تعریفوں والا، تو پورے معنی ہوئے، اور انہوں نے مومنوں سے بدلہ نہیں لیا، یا انہوں نے ان کو جو بات مومنوں کی بری لگی وہ صرف یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، وہ اللہ جو کہ عزیز ہے، حمید ہے، غالب ہے، تعریفوں والا ہے، اور انہوں نے مومنوں سے بدلہ نہیں لیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب ہے، تعریفوں والا ہے۔ الذی، وہ یعنی کہ اللہ رب العزت کی بات ہو رہی ہے، الذی لہو ملک السماوات والارض، لہو کے لیے، وہ لہو اس کے لیے، الذی لہو وہ جس کے لیے، ملک بادشاہت، سماوات آسمان کی جمع ہے سماوات، والارض اور زمین، یعنی کہ وہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ اور اللہ ہے، علی کلی ہر چیز پر، علی کلی شیئن ہر چیز پر، شہید سامنے، خبردار، باخبر، شہید کے معنی گواہ، شاہد، نگراں، احوال کہنے والا، اقرار کرنے والا، شاہد کو بھی کہا جاتا ہے اور کسی چیز کے مشاہدہ کرنے والے کو بھی۔ حق تعالیٰ کے اسماء میں شہید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس میں جو شہید بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام شہید بھی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہ ہو، اور شاہد کے معنی حاضر کے ہیں، تو علم کا اعتبار ہو تو علیم، اور امور باطنہ کا خیال کیا جائے تو خبیر، اور امور ظاہرہ کی نسبت ہو تو شہید، اور کبھی اس کے معنی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ ہوتا ہے کہ وہ قیامت میں خلق پر گواہ ہوگا۔ اور شرع میں، اسلام میں، شہید وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہو، اور شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ شہید بمعنی مشہود ہے، یعنی اس کے حق میں جنت کی شہادت دی گئی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہادہ ہی سے ماخوذ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی تم لوگوں پر گواہی دو گے، اور یہ چیز گو ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عام ہے، پر شہداء کے لیے نام اولا ہے کیونکہ وہ صدیقین و انبیاء کے پیچھے ہیں، اور اگر شہید کو مشاہدہ سے سمجھا جائے کہ مشاہدہ سے اس کو ہم نے لیا ہے، تو شہید ملکوت الہی کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ کے ان فرشتوں کا معائنہ کرتا ہے جنہیں کوئی نہیں دیکھتا، اور مشاہدہ سے بمعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے، یعنی
فرشتے اس کے فیض اور اس کی روح کے عروج کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان سب وجہوں میں صحت کے اعتبار سے اولا یہی کہ اس کے لیے جنت کی شہادت دی گئی ہے، یا نبی علیہ السلام اس کے لیے شہادت ہوگی۔ تو پورے معنی یہ ہوئے وہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز پر باخبر ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان بے شک الذین وہ لوگ فتنوا تکلیفیں دیں، فتنوا انہوں نے ایذا دی، دکھ دیا، جمع مذکر غائب یعنی کہ بھی پلورل میں ہے، میسکولن کے لیے اور تھرڈ پرسن کے لیے، وہ سب انہوں نے تکلیف دی، ایذا دی، اور فتنوا ان کو ایذا دی گئی، ان کو دکھ دیا گیا، یعنی کہ یہ پیسو ہے۔ فتنتم تمہاری آزمائش کی گئی، فتنہ ہم نے آزمائش میں ڈالا، ہم نے آزمائش کی، ہم نے سزا دی، اور فتونہ آزمائش اور آزمانا، یہ لفظ جمع بھی ہے، فتن واحد، آزمائشیں، طرح طرح کی تکلیفیں، ہم نے تمہاری طرح طرح کی آزمائشیں کی۔ تو یہ آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تکلیف کے لیے بھی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں دیں مومنین مردوں کو، جمع ہے مومن کی، اور مومنات کو، اور المؤمنات مومن عورتیں، یعنی کہ مومن کی جو فیمنن ہے اس کے جو پلورل ہے وہ ہے مومنات۔ ثم پھر، لم نہیں، یتوبو ان سب نے توبہ کی، یہ بھی جمع مذکر غائب ہے، میسکولن پلورل اینڈ تھرڈ پرسن۔ ثم لم یتوبو فلہم، پھر، ل کے لیے، ہم ان سب کے لیے، ہم پلورل میں ہوتا ہے، فلہم تو ان سب کے لیے، عذاب، عذاب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جہنم، ولہم اور لہم ان کے لیے، عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ حریق آگ، جلانے والا، جلا ہوا، دونوں معنی استعمال ہوتا ہے، جلانے والا بھی اور جلا ہوا بھی۔ حرق سے نکلا ہے جس کے معنی جلانے کے ہیں، حرق کے معنی ہے جلانا۔ تو پورا ترجمہ ہے، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین وہ لوگ یا جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، یہ بھی میسکولن ہے، پلورل ہے اور تھرڈ پرسن ہے، آمنوا وہ ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات اچھے نیک، یہ صالحات جو ہے وہ پلورل ہے، صالحات نیکیاں، اچھے کام، نیک عورتیں، صالحات نیکیوں کو بھی کہتے ہیں اور نیک عورتوں کو بھی کہتے ہیں، اور یہ پلورل میں، اور اس کا مؤنث جو صالحہ کی جمع ہے صالحات۔ قرآن مجید میں صرف ایک مقام پر لفظ صالحات نیک عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوا فالصالحات قانتات، پھر جو نیک عورتیں ہیں سو تابعدار ہیں، اور باقی سب جگہوں پر نیکیوں کے لیے آیا ہے۔ اور اگر میسکولن ہو تو صالحون نیک مرد، نیک لوگ، اور صالحین نیک بندے، لہم ان کے لیے، جنات جنتیں ہیں یا باغات ہیں، جنت ایک تو شرعی اعتبار سے جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی نقطہ نگاہ سے جنت و جہنم، اور جنت باغ کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا پلورل ہے جنات، باغات۔ تجری جاری ہیں، بہہ رہی ہیں، تجری وہ بہتی ہے، وہ چلتی ہے، وہ جاری ہے، اور جری سے ہے، جری یا جریان سے، جس کے معنی ہیں تیز گزرنے اور پانی کی طرح بہنے کے ہیں۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب، یعنی کہ سنگولر اور فیمنن اور تھرڈ پرسن، اور تجریان وہ دونوں بہتی ہیں، من سے، تحتہا تحت کہتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نیچے کسی چیز کے، بلو، تحتہا
ہا مونس کے لیے، اس کے نیچے سے تحتہا، اس کے نیچے انہار نہریں ہیں، نہر کی جمع انہار. تو اردو میں بھی لفظ نہر استعمال ہوتا ہے اور اس کا جمع ہم لوگ اردو میں نہریں کرتے ہیں اور عربی میں اس کا جمع انہار ہے. تو مکمل ترجمہ ہوا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے جاری ہیں نہریں. ذالک الفوز الکبیر، ذالک مذکر کے لیے یہ، ذالک مؤنث کے لیے تلکا، مذکر کے لیے ذالک، مؤنث کے لیے تلکا. ذالک الفوز الکبیر، فوز کامیابی، کبیر بہت بڑی. تو ذالک الفوز الکبیر یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی کہ جب انسان نیک اعمال کرے گا اور اس کو جنت عطا کی جائے گی تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ان بے شک، بطشا پکڑ، بطشا پکڑ، گرفت، پکڑنا، سختی اور قوت کے ساتھ پکڑنے کو بطش کہتے ہیں. ان بطشا ربک، ربی رب اللہ تعالی، ربک تمہارا رب، لشدید بڑی سخت، یعنی کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یعنی کہ اگر انسان اس دنیا میں نافرمانیاں کرے گا اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر بہت سخت ہے. انہو بے شک، ہو وہ، بے شک وہ، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، یبدئ و یعید، یبدئ پہلی بار پیدا کرتا ہے، اور یعید اور لوٹاتا ہے. یعنی کہ وہی ہے جو کہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، انسان کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور لوٹاتا ہے، یعنی کہ دوبارہ روز قیامت اس کو زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا. اور ہوا وہ، الغفور بخشنے والا، ودود محبت والا، محبت کرنے والا، اور وہی ہے بخشنے والا اور محبت کرنے والا. ذو العرش المجید، ذو والا، عرش، عرش کے معنی تخت شاہی کے ہیں. عرش اصل میں مسقف شے کو کہتے ہیں. مسقف کا مطلب ہے کہ جس چیز کے اوپر چھت ڈالی گئی ہو، اور اس کی جمع عروش ہے. ارشاد ہے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتریوں کے بل گر پڑا تھا. اسی اعتبار سے عرشۃ الکرم، اور عرشۃ الکرم کے معنی انگور کی بیلوں کے لیے چھتریاں لگانے کے آتے ہیں. عرش بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ کو بھی اسی اعتبار سے عرش کہا جاتا ہے کہ وہ بلند ہوتی ہے. اور کبھی عرش عزت، غلبہ اور سلطنت سے بھی کنایا ہوتا ہے. اور عرش اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے متعلق انسان کو سوائے نام کے اور کچھ حقیقت معلوم نہیں، اور عوام کے اوہام، یعنی کہ جو وہم ہے اس بارے میں جس طرف جاتے ہیں وہ صحیح نہیں، کیونکہ اس صورت میں عرش ذات باری کا حامل ہوگا نہ کہ محمول، حالانکہ ذات الہی اس سے بالاتر ہے کہ کوئی چیز اسے اٹھائے. خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل نہ جائیں، اگر ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی تھام نہیں سکتا. اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ عرش فلک اعلیٰ یعنی کہ آسمان ہے، آسمان نہم یعنی کہ نواں آسمان، اور کرسی فلک ثوابت یعنی آسمان ہشتہ میں. یہ گروہ اس روایت سے استدلال کرتا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے جنگل بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، اور یہی حال کرسی کا عرش کے مقابلے میں ہے. اور جو یہ ارشاد ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا تخت اس کا پانی پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تخت پانی پر تھا. اس پر تنبیہ یہ ہے کہ عرش جب سے وجود میں آیا پانی کے اوپر ہی رہا. اور جن آیات میں جیسے ذو العرش المجید، جیسے کہ اس آیت کو بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور رفیع الدرجات ذو العرش، اس طرح کی اور جو آیات ہیں ان میں حق تعالیٰ شانہ کی سلطنت و مملکت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے ٹھکانے کا یا مستقر کا بیان نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں،
بلکہ یہ بات ان کی عظمت اور شان اور ان کی سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین کے اقوال یہی ہیں کہ عرش سے مراد تخت ہی ہے اور یہ ایک جسم مجسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اسے اٹھائے رکھیں اور اس کی تعظیم اور طواف کے ذریعے عبادت کو بجا لائیں، جس طرح کہ زمین میں اس نے ایک گھر پیدا فرمایا اور بنی آدم کو حکم دیا کہ وہ اس کا طواف کریں اور نماز میں اس کی طرف منہ کیا کریں۔ تو بہرحال ذو العرشی وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ ذو العرشی اللہ تعالیٰ عرش والے ہیں، کہ عرش کے مالک ہیں، المجید بزرگی والے، بڑی بزرگی والے۔ فعال لما یرید، فعال کر ڈالنے والا، لما جو، یرید وہ چاہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر ڈالنے والا ہے۔ حل کیا، عطا کا تجھ تک آئی، عطا آنا، کا تمہاری طرف، تم تک، عطا کا تمہاری تجھ تک پہنچی آئی، حدیث بات، حدیث بات کو کہتے ہیں، الجنود لشکروں کی، جند ایک لشکر کو، جنود جمع ہے لشکر کی، جند کی، جنود۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی بات خبر پہنچی؟ اب وہ لشکر کون سے ہیں؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ لیکن، الذین وہ لوگ، کفروا انکار کیا، کفر کیا، فی تکذیب وہ جھٹلانے میں ہیں، یعنی بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان تو حق کی بات ان کو پہنچائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو بتائی جاتی ہیں، وہ اس کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ اور اللہ، من ورائہم من سے، ورائہم ہر طرف سے، محیط گھیرے ہوئے ہے۔ ورا کے معنی چھپانے والی چیز، یعنی ایسی چیز جس کی آڑ میں کوئی ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس وقت وہ چیز آگے ہوگی اور چھپنے والا شخص پیچھے، اور صورت ثانی اس کے برعکس ہے، آدمی اس چیز سے آگے ہوگا اور وہ چیز پیچھے، اس لیے ورا کا معنی آگے پیچھے، یعنی آگے پیچھے دونوں ہی ہے۔ تو ورا کے معنی آڑ، حد فاصل، کسی چیز کا آگے ہونا، پیچھے ہونا، علاوہ اور سوا ہونا، فصل اور حد بندی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ورائہم ان کے آگے، ان کے سامنے، ان کے آگے پیچھے ہر طرف، تو یہاں پر ان کے ہر طرف کا ترجمہ لیا گیا، آگے پیچھے یا ان کی ہر طرف، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے، آگے پیچھے ہر طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے۔ محیط گھیرے ہوئے، احاطہ کرنا کسی چیز کو گھیرنا، محیط گھیرے ہوئے، تو پورے معنی ہوئے، اور اللہ نے انہیں ہر طرف سے، اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ ہوا وہ قرآن، قرآن مجید بزرگی والا، بلکہ یہ قرآن بڑی بزرگی والا ہے، فی میں، لوح میں، محفوظ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے محفوظ، یعنی کہ لوح محفوظ میں ہے یا لکھا ہوا ہے۔ لوح سنگولر ہے، اس کی جمع ہے الواح، کشتی کا تختہ، ہر تختہ لکھنے کی چوڑی تختی کسی چیز کی ہو، جیسے اس کو انگلش میں ٹیبلٹ بھی کہتے ہیں۔ لوح محفوظ جس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، یہ کیا ہے، کیسی ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ ہم سے کچھ اقوال ناقابل فہم مروی ہیں جو تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں موجود ہیں، جو کہ انشاءاللہ جب ہم تفسیر دیکھیں گے وہاں پر ہم اس کو تفصیل دیکھیں گے۔ بس مراد اللہ کی علمی کتاب ہے، لوح محفوظ سے مراد اللہ تعالیٰ کی علمی کتاب ہے جس میں ہر چیز موجود ہے، سابق پہلے، ولاحق جو آگے آنے والی ہے، حاضر جو موجود ہے، غائب جو انسان سے پوشیدہ ہے، کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں، جس طرح لوح اپنی تحریر کو ظاہر کر دیتی ہے۔ واقعات گزر جاتے ہیں، لوح پر تحریر باقی رہتی ہے اور اپنے مضمون کو ظاہر کرتی رہتی ہے۔ لوح کا معنی ہی ظہور ہے، لوح کے معنی ظہور ہیں۔ اس مناسبت سے شاید اللہ تعالیٰ کے صحیفہ علمی کو لوح کہا جاتا ہے، جو کمی بیشی اور شیاطین کی دسترس اور مخلوق کی علمی رسائی سے محفوظ ہے۔ تو اس طرح سے سورہ البروج کا ترجمہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر دیکھیں گے۔